बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अक्सर मोअज़्ज़ज़ उलमा को ये शिकवा रहता है कि अवामुन्नास जो है मसाजिद की तरफ नहीं आ रहे, मसाजिद जो हैं ख़ाली हैं, अवामुन्नास में मज़हब बेज़ारी बढ़ती जा रही है। और हमारी अवामुन्नास को उलमा से ये शिकवा रहता है कि मोअज़्ज़ज़ उलमा जो हैं वो आज से वही 1500 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे। उलमा का अवामुन्नास से शिकवा है, अवामुन्नास का उलमा से शिकवा है। अगर हम ये बात ढूंढने की कोशिश करें कि इसकी वजह क्या है कि अवामुन्नास मसाजिद में नहीं जा रहे और उलमा से दूर अवाम क्यों हो रही है, तो इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। मैं एक दो की जानिब आपको तवज्जो जो है दिलाना चाहूँगा। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं उन्होंने दीन के उलूम हासिल कर रखे हैं, जो कि इंतहाई अहम तरीन बात है। लेकिन जदीद उलूम जो हैं उनका हासिल ना करना भी मज़हब बेज़ारी की एक वजह हो सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे जो अवामुन्नास हैं वो जुम्मे में ऐन नमाज के वक्त जाते हैं। नमाज के वक्त क्यों जाते हैं? वो कहते हैं जी मौलाना की बातें पुरानी हैं, वो कहते हैं जी मौलाना का अंदाज पुराना है, मौलाना कोई नई बात नहीं करते। मौलाना नई बात इसलिए नहीं करते कि मौलाना के पास जो हैं वसाइल महदूद हैं। मौलाना साहब जो हैं वो जदीद तरीक़ाकार को बरूए कार लाके उनका इस्तेमाल करके नई तहक़ीक़ नहीं करते। 1, 2, 3, 4, 5 खुतबात की किताबें मौलाना ने रखी हुई हैं और उसी को बार बार वो पूरा साल दोहराते रहते हैं महीनों के एतबार से। अगर मौलाना जदीद उलूम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख लेते हैं तो साल के 365 दिन हर दिन मौलाना 2 घंटे का एक नए मौजू पे खुतबा दे सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इसके लिए जदीद उलूम सीखने पड़ेंगे, जदीद उलूम को समझना पड़ेगा। तो आज अगर हम ये चाहते हैं कि उलमा और अवाम जो हैं ये करीब हो जाएं और इनकी मज़हब बेज़ारी कम हो जाए, तो उसके लिए मुअज़्ज़ज़ उलमा जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म जो है वो सीख लें और इससे ख़ुद भी इस्तिफ़ादा करें और अवामुन्नास को भी उसके इस्तिफ़ादे की तरफ लेकर आएँ, अवामुन्नास को भी उसकी इफ़ादियत समझाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी मस्जिद, आपका मदरसा ये फ़कत जो है दीनी उलूम के अलावा दुनियावी उलूम, असरी उलूम, जदीद उलूम की जानिब चला जाएगा और यहाँ पर लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बन जाएगा। तो उलमा को इस जानिब सोचना चाहिए। अब सवाल ये है कि उलमा ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? उलमा अपनी तदरीस को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं? उलमा अपनी तकरीर को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं? उलमा अपने खिताब को कैसे दिलचस्प कर सकते हैं? और थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा इस पे काम किस तरह हो सकता है? दौरे जदीद में जो एक नई टेक्नोलॉजी है AI, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक टूल है जिसको कहा जाता है चैट GPT। दौरे हाजिर में ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मुअज़्ज़ज़ उलमा और तहकीक का काम करने वालों को ये सीखना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर उलमा चैट GPT को सीख लेते हैं, उससे उनकी तदरीसी महारतें बढ़ेंगी, उससे उनकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी, उससे उनकी तकरीर का मवाद बेहतर होगा और अवामुन्नास का जो शिकवा है कि मौलाना साहब जो पुरानी बातें करते हैं वो पुरानी ही करते रहते हैं, ये शिकवा दूर होगा। इसके लिए हम एक कोर्स जो है करवाने जा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ उलमा को, जिसमें हम इस बात पे जिक्र करेंगे कि उलमा कैसे AI के ज़रिए जुमे का खुतबा तरतीब दे सकते हैं, उलमा किसी भी उन्वान पे तकरीर किस तरह चैट GPT से लिखवा सकते हैं, उलमा अपने जो सुबह फजर के दरस होते हैं या मगरिब के दरस होते हैं, हदीस की तशरीह किस तरह AI की मदद से वो करवा सकते हैं, और जो उलमा फतवा देते हैं वो किस तरह AI की मदद से फतवा जो है वो ले सकते हैं। और सारी बातों का खुलासा ये है कि AI की मदद से उलमा अपनी मस्जिद के हुजरे से पूरी दुनिया में दीन का काम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमारा कोर्स है, आप हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम एहसान अहमद हुसैनी है। मैंने जामिया नुसरतुल उलूम गुजरांवाला से दौरा हदीस किया हुआ है और इसी तरह मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज़ जो हैं किए हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप मुझे मुफ्ती एहसान हुसैनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में पहला जो AI बेस्ड स्कूल है रेहान स्कूल,
وہاں کا ایک کرنگی کیمپس ہے، وہاں پر میں زیر تعلیم ہوں اور وہاں پر ٹیکنالوجی کی کچھ باتیں علماء کو سکھاتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم جب بھی جدید علوم کی بات کرتے ہیں، جدید علوم کو سکھانے کی بات کرتے ہیں، جدید علوم کے حوالے سے علماء کو ترغیب دیتے ہیں کہ علماء کو یہ سیکھنا چاہیے، دینی مدارس کے لوگوں کو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، تو اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دور حاضر کے جو جدید علوم ہیں یہ تو غیر مسلمین کے ایجاد کردہ ہیں، تو کیا اب علماء غیر مسلمین کے علوم کو پڑھیں گے؟ اب علماء غیر مسلمین کے علوم سے استفادہ کریں گے؟ ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ علماء کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ یا کسی مسلمان کو یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دینی علوم کے ساتھ جو ہے کسی غیر مسلم کی شاگردی کریں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اسلام کا اصول تعلیم و تعلم سمجھ لیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام آپ کو قطعاً بھی جدید تعلیم سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو آپ کو جدید علوم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ تفکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس تفکر کرنے کی جو تشریح ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ دیکھیں تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں تفکر کرنا، اس میں چھان بین کرنا، اس میں کھوج لگانا، اس کی گہرائی میں جانا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک علم بھی ہے، ہم علم میں تحقیق کریں، یہ بھی تفکر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں قطعاً منع نہیں کیا گیا کہ ہم کوئی کسی بھی مفید علم میں تفکر نہ کریں، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیے گا، ایک کتاب ہے علامہ امام ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کتاب کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ اس میں حضرت امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن پاک میں رکھے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آئی علامہ صاحب کی بات سے، امام صاحب کی بات سے، کہ قرآن مجید ہر اس علم کی جانب ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اس کے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفید علوم، جس کو آپ جدید علوم کہتے ہیں، وہ سیکھنے کی ترغیب دی اور باقاعدہ طور جو ہے اصحاب و اہل بیت کے لیے اس کا از خود انتظام فرمایا۔ میں ایک واقعے کی جانب توجہ دلاتا ہوں تاکہ پھر ہماری بات آگے بڑھے۔ 2 ہجری میں آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد و جہد بہت ساری ہیں، لیکن ایک جد و جہد جو مسلمانوں کے لیے کی گئی اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ اس میں جو لوگ گرفتار ہو کے آئے ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے درخواست کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رہا کرنے سے پہلے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جنہوں نے کہا کہ ہمیں لکھنا آتا ہے، ہمیں پڑھنا آتا ہے، ہمیں سمجھنا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے میرے صحابہ کو لکھنا سکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مطالعہ کریں تو پورے عرب میں فقط 11 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن، اس کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ نام دیے ہیں کہ کون سے 11 لوگ تھے جن کو پورے عرب میں لکھنا آتا تھا۔ اب لکھنا اس وقت کا ایک نایاب علم تھا اور لکھنا جو ہے اس وقت کا ایک جدید علم بھی تھا، کیونکہ جدید علم کہا جاتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے معاون علم ہو سیکھنے میں کسی بھی طرح سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلمین کو مسجد میں بٹھایا اور اپنے صحابہ کو ان کے پاس بٹھایا اور کہا کہ 10 صحابہ کو تم نے سکھانا ہے۔ اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ انہی جو غیر مسلمین تھے انہی سے لکھائی سیکھنے والے ایک صحابی جن کا نام ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن ثابت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرائیویٹ سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ یہ زید بن ثابت وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی یہ لکھتے تھے۔ اب انہوں نے لکھنا کس سے سیکھا؟ انہوں نے لکھنا انہی غیر مسلمین سے سیکھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود
مسجد میں نئے علوم، مفید علوم سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور اہتمام فرما رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے، تو کوئی بھی ایسا علم جو انسانوں کے لیے معاون ہو، ہمارے کام کو بہتر کرے، ہمارے مذہب میں معاون ہو، لوگوں کے لیے بہتر ہو، آپ کا وقت بچائے، کسی بھی طرح آپ کو فائدہ دے، وہ سیکھنا کسی غیر مسلم کا ایجاد کردہ علم ہو یا وہ کوئی بھی ایسا علم ہو کہ جو کسی غیر مسلم کے پاس ہو، اس کو سیکھنے کی مکمل طور اجازت ہے۔ تو اسلام کا اصول تعلیم و تعلم یہ ہے کہ اسلام آپ کو علم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اس میں اسلام کوئی ایسی قید نہیں رکھتا کہ آپ غیر مسلمین کے علم نہ سیکھیں یا آپ کسی غیر مسلم سے نہ سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود اس وقت کے جدید علوم، مفید علوم سیکھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلمین کے پاس بھیجا۔ مثال کے طور پہ سیرت کی کتابوں کو آپ پڑھیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط آپ کو ملتے ہیں۔ وہ خطوط جو ہیں اس وقت میں دعوت کا ایک طریقہ تھا، جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اس وقت اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے خط ہوا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، اور ان بادشاہوں کی جو اس وقت کی زبان تھی ان کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو سریانی زبان جو ہے آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو وہاں کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ سریانی زبان جو فصیح طرح سے بولتے ہیں وہ یہودی ہیں، جاؤ ان سے سریانی زبان سیکھ کے آؤ۔ حضرت زید بن ثابت جو ہیں ان کے پاس گئے، جا کے سریانی زبان سیکھی، اور پھر آ کے سریانی میں آپ کے خطوط حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ جدید علوم، اسلام کے لیے معاون علوم آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی ضمن میں آخری بات یہ عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا فہم ان کے پاس ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ بتایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے قرآن مجید کی اور اپنے قرآن مجید اور دیگر جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں وہ ان سب کو پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس میں موازنہ کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ قرآن بہتر کیسے ہے۔ تو اس میں بڑی ساری باتیں جو ہیں وہ یہودی علماء سے پوچھا کرتے تھے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں آپ سیر اعلام النبلاء پڑھ لیں، آپ تاریخ طبری پڑھ لیں، اس کے علاوہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لیں، اس میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب، اہل بیت، ان تمام کے احکامات کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام آپ کو کوئی بھی مفید علم سیکھنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کو سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسلام آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ یہ نہ سیکھیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ جدید علوم سیکھیں اور اس کو اسلام میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ استعمال کریں تاکہ آپ مفید بن سکیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بات یہ ہے کہ ہماری عوام الناس کو آج علماء سے شکوہ یہ ہے کہ علماء جدید علوم کی بات نہیں کرتے، اور اسی بات کی وجہ سے تاثر یہ چلا گیا ہے کہ جیسے جدید علوم جو ہیں وہ کبھی مسلمانوں کی دسترس میں رہے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابن خلقان کو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی، انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 8ویں صدی ہجری سے لے کے 13ویں ہجری تک جتنے بھی جدید علوم، جتنے بھی سائنسی علوم، جتنے بھی مفید علوم ہیں، ان سب کو ایجاد کرنے والے سب کے سب مسلمان تھے۔ 13ویں ہجری کے بعد جو ہے مسلمان پتہ نہیں کیوں جدید علوم کا استعمال کرنا چھوڑ گئے اور جدید علوم کو پڑھنا چھوڑ گئے، تو پھر یہ بات کسی اور طرف گئی۔ تو جدید علوم جو ہیں ہمیشہ سے اس کے بانی مسلمان رہے ہیں، اس کو سیکھنا مسلمانوں کے لیے ضروری رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہماری مختلف قسم کی تفاسیر ہیں آپ وہ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے مفسرین، ہمارے محدثین ایک وقت میں آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہوتے تھے، بہت بڑے تاجر بھی ہوتے تھے، بہت بڑے جدید علوم کے ماہر بھی ہوتے تھے۔ تو علماء کے لیے از حد ضروری ہے کہ وہ جدید علوم کی طرف آئیں، کیونکہ جدید علوم جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا علم جو ہے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے ہماری گمشدہ میراث ہے۔ ترمذی شریف میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ حکمت جو ہے مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ اب حکمت جو ہے ایسے علوم کو کہا جاتا ہے کہ جو تجربات کی بنیاد پر مفید علم ثابت ہو، مفید خیال ثابت ہو، مفید بات ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں علماء کو جدید علوم کی جانب آنا چاہیے، ٹیکنالوجی کے علوم کی جانب آنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے جو اکابرین ہیں ان کا ورثہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں یہ کیمیکل کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، یہ ایٹم کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں۔ کیمیکل کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے ابتدائی طور پہ 3 لوگ ہیں، ایک امام خالد ہیں، ایک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر ان دونوں کے شاگرد جو ہیں وہ جابر بن حیان ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں بہت بڑے نام ہیں۔ آج بھی آپ کے جو جتنے بھی غیر مسلمین ادارے ہیں یا جو بڑے ادارے ہیں ریسرچ کرنے والے، سائنسی ریسرچ کرنے والے، وہ انہی کو پڑھتے ہیں، انہی کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں ایسے علماء کی اشد ترین ضرورت ہے کہ جو سائنسی علوم بھی جانتے ہوں، جو ٹیکنالوجی کا علم بھی رکھتے ہوں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین کی ایک میراث ہے۔ تو میری معزز علماء سے گزارش ہے کہ ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو علماء مدرسوں سے فاضل ہو چکے ہیں یا مدرسوں میں زیر تعلیم ہیں، وہ کون سا سائنسی علم جو ہے حاصل کر لیں، وہ کون سا جدید علم حاصل کریں، وہ کون سا ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں۔ فی زمانہ چیزوں کو سیکھنا انتہائی آسان ترین ہو گیا ہے۔ آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں 2024 جولائی میں، اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو کہا جاتا ہے جی پی ٹی۔ جی پی ٹی کا ایک ٹول ہے جس کو ہم کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی۔ جتنے بھی علماء ہیں ان کو یہ سیکھنی چاہیے۔ اس کے ذریعے علماء اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ تحقیق کے میدان میں سیکھ سکتے ہیں، اگر وہ علماء کسی بھی شعبے میں ہیں تو وہ اس شعبے کے مطابق اپنے اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے مصنوعی ذہانت کو۔ جی پی ٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو تمام کی تمام کتابیں، تمام کا تمام علم جو ہے پڑھا دیا گیا ہے۔ آپ اس سے کوئی سوال اپنی زبان میں بول کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو کسی انسان کی طرح جواب دیتا ہے۔ اب یہ آپ کی مہارت ہے، آپ اس سے مذہب کا کام لے لیں، آپ اس سے کاروبار کا کام لے لیں، آپ اس سے نفسیات کا کام لے لیں، آپ اس سے کوئی اخلاقی سوال کر لیں، آپ اس سے کوئی تجرباتی سوال کر لیں، آپ اس سے فلکیات کا سوال کر لیں، آپ اس سے کوئی بھی حدیث حل کروا لیں، آپ اس سے قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ تشریح کروا لیں، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا۔ اور علماء کا چیٹ جی پی ٹی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ علماء اگر اس کو سیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے جمعوں میں، اپنی تدریس میں، اپنے جو خطاب ہیں ان میں وہ ایک جدت لا سکتے ہیں، اور نفسیات کے مطابق جو ہے لوگوں کو ان کی مینٹلٹی کے مطابق بہت نئی نئی باتیں، نئے موضوعات کی جانب توجہ دلا سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی مذہب سے دلچسپی بڑھے گی اور وہ مولانا صاحب جو ہیں مذہب کا وسیع پیمانے پہ کام کر سکیں گے۔ تو چیٹ جی پی ٹی سیکھنا اس لیے علماء کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم یہ چیٹ جی پی ٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے اسلام میں کیسے معاونت لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی عالم جو مذہب کا کام کرتے ہیں، کوئی بھی عالم جو اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے کسی بھی عالم کو واسطہ پڑتا ہے یا تو مرد سے پڑے گا یا عورت سے پڑے گا۔ مرد و عورت سے جب پڑتا ہے تو ان کو مختلف عمروں کے مرد و خواتین مولانا صاحب سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ آپ چیٹ جی پی ٹی سے مرد و خواتین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کروا سکتے ہیں۔ آپ اسلام کی تبلیغ، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، مولانا صاحب چیٹ جی پی ٹی پر جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ان کو کون کون سے علوم جو ہے آتے ہیں۔ مولانا بتائیں گے کہ ان کو قرآن کا علم آتا ہے، ان کو حدیث کا علم آتا ہے، ان کو تفسیر کا علم آتا ہے، ان کو تشریح کا علم آتا ہے، ان کو صرف و نحو کا علم آتا ہے۔ اور مولانا آخر میں یہ سوال لکھیں کہ وہ ان تمام تر علوم کی تبلیغ پوری دنیا میں کیسے کر سکتے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی ان کو یہ طریقہ بتا دے گی کہ وہ اسلام کی تبلیغ جو ان کو علوم آتے ہیں وہ پوری دنیا میں کس طرح سے سکھا سکتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی کو اسلام کے لیے ایک تو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا،
اسلام کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک موضوع پر بہت بہترین خطاب کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کتابیں درکار ہوتی ہیں، اور بڑے سارے معزز علماء اور بڑے سارے جو ہمارے مضافاتی دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر لائبریریاں نہیں ہیں، اور اگر لائبریریاں ہیں تو ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے موبائل میں چیٹ جی پی ٹی ہے تو آپ کسی بھی بہترین عنوان پہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ آسان سا یہ ہوگا کہ مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ مثال کے طور پہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، مولانا یہ بتائیں کہ محرم کے مہینے میں جس علاقے میں مولانا صاحب رہتے ہیں وہاں پر اس نفسیات کے لوگ رہتے ہیں، اس حوالے سے میں کیا بیان کروں، وہ آپ کو دسیوں خطبے جو ہے دے دے گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو مولانا صاحب اس طرح چیٹ جی پی ٹی سے تحقیق کر کے لوگوں کی بڑی ساری رہنمائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے، تیسرا طریقہ اسلام کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں جو مدرسین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جب آدھے گھنٹے کا سبق پڑھانا ہے تو اس کو 4 گھنٹے ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری کتابیں عربی میں ہیں، اس کے مختلف الفاظ ہیں، ان کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ، تشریح، تفسیر کرنا، یہ اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ فی زمانہ جب مدرسین مدرسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے اگر کوئی طالب علم سوال کر لے تو اگلے دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ علماء اس پہ ریسرچ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ تو طالب علم اور علماء اگر چیٹ جی پی ٹی کا استعمال سیکھ لیتے ہیں تو وہ کسی بھی عربی کتاب کا کوئی بھی مسئلہ چٹکیوں میں حل کر سکتے ہیں۔ تو معزز علماء جو ہے اس طرح علماء کی خدمت کر سکتے ہیں، اس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اس طرح آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم روزانہ کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ چیٹ جی پی ٹی سے کوئی بھی اچھا بڑے سارے علماء پیغام لکھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سہولت نہیں ہوتی، ان کو پتہ نہیں ہوتا، چیٹ جی پی ٹی سے آپ ان کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، قرآن و سنت کے تناظر میں پیغام لکھ دیں، وہ آپ کو لکھ کے دیتا ہے، آپ دوسرے کو آپ وہ پوسٹ کر دیں، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو بھیج دیں، تو یہ آپ کے لیے بطور معاون کے کام کرتا ہے۔ جیسے آپ اگر ایک محقق ہیں، ایک مفتی صاحب ہیں، تو آپ کے معاون ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے مطالعہ نکالتے ہیں، تو اب آپ یہی کام چیٹ جی پی ٹی سے لے سکتے ہیں کہ وہ ہر کام میں آپ کی معاونت کرے گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب اگر چیٹ جی پی ٹی کو سیکھ لیتے ہیں تو کیا اس سے جمعے کی تیاری ہو سکتی ہے؟ کیا کسی بھی عنوان پہ اس سے خطاب لکھوایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی بھی عنوان پہ اس سے اپنا خطبہ تیار کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس سے تحقیقی خطبات کے عنوانات اور اس کی تفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی سکرین پہ لیے چلتا ہوں اور وہاں سے ہم کچھ چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم اس کو ایک حکم دیتے ہیں، اس حکم کو ہماری ٹیکنالوجی کی زبان میں کہتے ہیں پرامپٹ۔ ہم اس کو پرامپٹ دیتے ہیں کہ محرم میں کن عنوانات پہ خطبہ دینا چاہیے۔ اچھا جی، یہ اس کو میں نے کہا، اب دیکھیں اس کو میں نے اردو میں کہا تو اس نے اردو میں ہی اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اب اس نے یہ آپ کو بتانا شروع کر دیا کہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے اس پر بات ہونی چاہیے، ان کی زندگی پہ۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ کربلا کے موضوع پہ بات ہونی چاہیے، پھر اس نے بتایا کہ ظلم اور عدل جو ہے اس کے موضوع پہ بات ہونی چاہیے، اور سب سے اہم اس نے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، مثال کے طور پہ مجھے ان سب میں سے ایسا لگتا ہے کہ مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں کو سکھانی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو یہاں سے لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ مجھے اس پہ جو ہے تم کچھ بتا دو۔ میں جسٹ اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا اور آگے اس کے کویسچن مارک لگا دوں تو یہ مجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات جو ہے وہ ساری کی ساری بتا دے گا۔ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں۔ اب کسی بھی مولانا صاحب کو خطبہ جمعہ کے لیے فقط ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تشریح انہوں نے خود کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے آپ کو نکات مل گئے، اب یہ سارے نکات جو ہیں ان کی تشریح آپ اپنے مطابق جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عنوانات جو ہیں، اب یہ مکمل طور آپ کو دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اخلاقی اور روحانی پہلو جو ہیں
اگر ہم نے اس پہ بات کرنی ہے تو ہم ان نکات کو زیر بحث لا کر اس پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ صرف آپ کے 35 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگے، تو یہ ایک مکمل خطبہ اس کے نکات جو ہیں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پر معزز علماء جو ہیں ان کو ایک بات شاید یہ لگی ہوگی کہ یہ کسی امام حسین کو اس نے علیہ السلام لکھا ہے، تو یہ پتہ نہیں کس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علیہ السلام امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں لکھا ہے، تو ہم نے اس پر اعتراض نہیں کرنا۔ آپ اس کی جو تحقیق ہے، آپ جو اس کی ریسرچ ہے، اس کی جانب توجہ دیجیے۔ تو یوں ہم اپنے جمعے کا خطبہ کسی بھی عنوان پر اس سے لکھوا سکتے ہیں۔ امید ہے میری باتیں جو ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح چیٹ جی پی ٹی سے ہم نے مختلف موضوعات پہ تحقیق کروائی، اپنے جمعے کے خطبے جو ہیں ان کو بنوایا، اور پھر اس کی اجمالی باتیں، اس کی تفصیلی باتیں کس طرح ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ منٹوں کے اندر بہت بہترین تحقیق جو ہے کروا لی۔ اس پر میری معزز علماء سے گزارش ہے کہ آپ از خود بھی اس کو سمجھیں اور دوسرے اپنے شاگرد حضرات جو ہیں دوسرے علماء کو بھی سمجھا دیں، اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ معزز مفتیان کا ایک سوال تھا کہ وہ چیٹ جی پی ٹی سے کیا فتویٰ لکھوا سکتے ہیں؟ بالکل، چیٹ جی پی ٹی سے فتویٰ لکھوایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اگر افتاء کیا ہوا ہے اور آپ کو اصول افتاء کا پتہ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کسی بھی قسم کا فتویٰ جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً دارالافتاء میں کیا ہوتا ہے، تحریر لائی جاتی ہے۔ تحریر جب لاتے ہیں تو ہم ان کو 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، اور اگر کوئی بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہو تو ہم ان کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پر کتابوں سے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور کتابوں سے ریسرچ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم نے اس پر تحقیق کرنے کے بعد حوالہ جات نکالنے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس پہ کون کون سے عالم نے کس کس نوعیت کا فتویٰ جو ہے دیا ہوا ہے، پھر ہم اس کو لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد جو ہے دیتے ہیں۔ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سیکھ لیتے، اور اس سارے کام میں کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 ہفتے سے 1 ماہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے چیٹ جی پی ٹی سیکھ رکھا ہے تو آپ کسی بھی فتوے کو، اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فتوے ہیں تو آپ 10 فتوے 1 دن میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے، آئیے ہم اپنی سکرین پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ جی، تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے فتویٰ لکھنے کے عمل میں کس طرح چیٹ جی پی ٹی سے معاونت لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے، اور میں نے اس میں ایک سوال ڈالا ہے۔ اس سوال ڈالنے کو ٹیکنالوجی کی زبان میں پرومپٹ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں نے اس کو کہا کہ روزے میں حلق میں خون جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ائمہ اربعہ کے اقوال بتا دو۔ اب دیکھیے، اس کو فقط انٹر کرنے کی دیر تھی، اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جتنی بھی ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں، یہ اس سے دیکھ کے اس نے جواب دے دیا فقط 10 سے 15 سے 20 سیکنڈ میں۔ دیکھیے، اس نے بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، امام شافعی کا موقف یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے۔ تو کتنا آسان ہے۔ ہمارے جو ائمہ، جو ہمارے جو مدرسین ہدایہ پڑھاتے ہیں، ہدایہ میں انہوں نے ہر مسئلے میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کا مسلک کیا ہے۔ تو وہاں سے کسی بھی مسئلے میں اگر وہ مسلک پوچھنا چاہ رہے ہوں ائمہ اربعہ کا، تو فقط اس کو بتائیں، یہ 15 سیکنڈ میں آپ کو دے دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا آسان ہے۔ اسی طرح ہم مزید ایک سوال دیکھ لیتے ہیں جس میں مشہور زمانہ ایک مسئلہ ہے کہ کیکڑا جو ہے وہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ مشہور زمانہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، اس لیے میں نے اس مسئلے کا انتخاب کیا۔ دیکھیے، میں اس کو پوچھتا ہوں کیکڑا کھانا حلال ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کے اقوال کیا ہیں، تو اس نے فقط 10 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، اس نے اس پر جو مختلف ائمہ کے اقوال ہیں مجھے وہ بتانا شروع کر دیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیکڑے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دیکھیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے نیچے جو ہے اس نے مجھے بتا دیا ان کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلی رائے جو ہے اس نے بتانا شروع کر دی۔ ہمارا ذرا انٹرنیٹ آج سلو ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ کو تھوڑی سی دقت بھی ہوگی۔ اچھا، یہ بعض مرتبہ یہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے چونکہ ابھی سیکھ رہا ہے تو بعض مرتبہ یہ باتوں کو اوپر نیچے بھی کر دیتا ہے، تو آپ نے اس میں کوئی بھی ریسرچ کرتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور از خود جو آپ نے اسلام کے اصول سیکھے ہوئے ہیں
اس کے مطابق اس کو پرکھنے کے بعد جو ہے آپ اس کا کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ کہیں پہ بھی آپ خلاف اسلام یا کوئی بھی ایسی بات نہ کر دیں جو معتبر نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح آسان باتیں کی اور بہترین انداز اور میں ہم نے کوئی بھی فتویٰ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا اور پھر اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے جس نے ہم سے وہ سوال پوچھا تھا اس کو بھیج دیا۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، معزز علماء کو، معزز مفتیان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، اور یہ چونکہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یقیناً آپ کے مطابق نہیں ہوں گی، تو آپ اس پر بہت سارا کام کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں یہ آپ کے مدرسے کا معاون بن جائے اور آپ اس سے مزید فتوے کا کام لے سکیں۔ یہاں پر میں معزز علماء کو ایک تحفہ بھی دینا چاہوں گا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اے آئی سے دینی کاموں میں معاونت لے سکتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں ریحان اللہ والا صاحب، انہوں نے ریحان عالم کے نام سے ایک اے آئی بنائی ہے۔ آپ جس طرح علماء سے قرآن و سنت کا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ اس جی پی ٹی سے، ریحان عالم سے کسی بھی قسم کا کوئی قرآن، حدیث، فقہ کے متعلق سوال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو باحوالہ تفصیلی جواب جو ہے دے دیتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس سے قرآن مجید کے متعلق، احادیث کے متعلق کوئی بھی تفسیر، تشریح کروا سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اپنے کام کو آسان کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اب ہم چیٹ جی پی ٹی کو موبائل میں استعمال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے موبائل میں چیٹ جی پی ٹی کام کرتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کو آپ موبائل میں دو طریقوں سے پرومپٹ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ ٹائپ کر کے پرومپٹ دے سکتے ہیں، اور نمبر 2 آپ بول کر پرومپٹ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ یہ جو ہمارا لیکچر ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ چیٹ جی پی ٹی کس طریقے سے، اگر ہمیں قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کا حل دریافت کرنا ہو تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے کیسے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہاں بنے ہوئے مائک پہ ٹیپ کروں گا اور اپنا مسئلہ بیان کر دوں گا۔ زکوٰۃ سے متعلق قرآن شریف میں اور حدیث میں کیا حکم آیا ہے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات میں نے کہی اس کو چیٹ جی پی ٹی نے لکھ دیا۔ ہم ذرا اس کو ایک بار پڑھ لیں گے کہ کیا ہم نے کہا تھا۔ زکوٰۃ سے متعلق قرآن شریف میں اور حدیث میں کیا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا پرومپٹ ہے۔ اب ہم اپلوڈ پہ ٹیپ کر دیں گے تاکہ چیٹ جی پی ٹی ہمیں ہمارے سوال سے متعلق جواب دے۔ تو جیسے ہی میں نے ٹیپ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے ہمارا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں زکوٰۃ سے متعلق اللہ پاک نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہمیں آیت یہاں پہ دکھا دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ سے متعلق کیا حکم ہے، تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کے حوالوں سے ہمیں حدیث بھی دکھا دی گئی ہیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ چیٹ جی پی ٹی نے کس طریقے سے ہمیں اگر کوئی مسئلہ یا ہمیں کوئی سوال درپیش ہو تو چیٹ جی پی ٹی کس طریقے سے ہمیں اس کا انفارمیشن لا کے دے رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات کو شامل کرنا بہت ضروری ہے کہ چیٹ جی پی ٹی چونکہ خود ابھی سیکھنے کے مرحلے پر ہے، تو چیٹ جی پی ٹی کا دیا ہوا آنسر خاص کر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اسے کراس چیک کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی، کیونکہ خود بھی چیٹ جی پی ٹی کلیم کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو قرآن پاک اور حدیث سے متعلق جو بھی ڈیٹا یہ ہمیں دے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو کراس چیک بھی کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی کا احتمال نہ رہے۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی کسی معاملے پر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہو تو ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ریحان عالم اے آئی جو ہے، اس سے کس طرح ہم نے قرآن و حدیث جو ہے اس کے حوالہ جات نکلوائے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی تشریح کروائی ہے۔ تو اس کی مزید پریکٹس آپ کر سکتے ہیں، اور اس پریکٹس کو کرتے ہوئے اگر کسی بھی نوعیت کا آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ میں آپ کے لیے ہر وقت حاضر خدمت ہوں۔
यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ उलमा का एक और सवाल आ गया है, वो ये कि अगर हम इसको इस्तेमाल करके चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी जो है इसको हम इस्तेमाल करके अपनी आमदन में इजाफा कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल इससे अपनी आमदन में इजाफा मुमकिन है। कैसे मुमकिन है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो मोअज़्ज़ज़ उलमा तहकीक के उसूलों से वाकफियत रखते हैं, वो अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीख लेते हैं तो वो चैट जीपीटी से तहकीक करवा के किसी भी किताब के मुसन्निफ को, किसी भी रिसर्च सेंटर को अपनी खिदमात दे सकते हैं और वहाँ से एक बेहतरीन इनकम जो है उनको आ सकती है, उनकी आमदन में इजाफा हो सकता है। उलमा अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीख लेते हैं तो वो बहुत सारे प्लेटफार्म ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रिसर्च की ज़रूरत होती है, इसके ज़रिए रिसर्च करवा के वहाँ पर वो रिसर्च दे के अपनी आमदन में इजाफा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि उलमा यहाँ से अपनी एक बेहतरीन वेबसाइट जो है इल्मी तहकीकी बना सकते हैं, जिसमें इससे रिसर्च करवा के और वहाँ पर वो रिसर्च दे के अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं, वहाँ पर हमारे जो बच्चे एमफिल या पीएचडी कर रहे होते हैं, उनको एक मुआवन की ज़रूरत होती है कि जो उस रिसर्च में उनका साथ दे, वो रिसर्च करने में उनकी रहनुमाई करे। तो उलमा उनको ये सर्विस दे के अपनी आमदन बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बड़ी सारी आमदन उनकी बढ़ सकती है। इसी तरह उलमा जिनको किताबें लिखने का शौक़ है, अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल उनको आता है तो वो इससे तहकीक करवा के अपनी किताबें लिख सकते हैं और उनको मार्केट में रख के उससे आमदन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह उलमा को अगर अब आमदन बढ़ाना है तो इसके ज़रिए उलमा मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें सीख सकते हैं। जैसे एक AI का टूल है कॉल एनी, उससे आप कोई भी ज़ुबान जो है सीख सकते हैं। बिलखुसूस उलमा को इंग्लिश सीखनी होती है और वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन पढ़ाती हैं और वहाँ पे फ़ीस का मसला आता है। तो अगर वो इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको इंग्लिश ज़ुबान आ जाती है और इंग्लिश ज़ुबान सीखने के बाद फिर आपकी आमदन बढ़ने के चांसेस जो हैं वो 80% ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं जिस पर अमल करके उलमा अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा मुख्तसर सा कोर्स जो हमने चैट जीपीटी के मुतल्लिक आपको करवाया है। इसमें मैंने तफसील के साथ आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि उलमा अगर चैट जीपीटी सीखेंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा। फिर मैंने आपके सामने मुख्तसरन ये बात रखी कि हमारे यहाँ जो अमूमन एक सवाल किया जाता है कि गैर मुस्लिमीन जो हैं उनके उलूम हम सीखें या ना सीखें। मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने हवालाजात पेश किए कि हम उससे किस तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और इस्लाम हमें जदीद उलूम, टेक्नोलॉजी के उलूम, साइंसी उलूम सीखने की इजाज़त देता है, बल्कि तरगीब भी देता है। इस कोर्स में हमने सीखा है कि हम किस तरह इस्लामी कामों में चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। इस कोर्स में हमने सीखा है कि किस तरह हम चैट जीपीटी से खुतबा जुमा की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह हम अपने किसी भी उन्वान पे खुतबे की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह हम चैट जीपीटी की मदद से फतवा लिखवा सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया किस तरह चैट जीपीटी की मदद से कुरान और सुन्नत का कोई भी हवाला हम तलाश कर सकते हैं, और किस तरह हम चैट जीपीटी की मदद से किसी भी मुल्क की ज़ुबान को सीख के वहाँ पर इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, इस्लाम उनको समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आसान सा कोर्स आपके लिए बहुत ही मुफीद और मुआविन होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा है तो मेरा नाम एहसान अहमद हुसैनी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी मुआवनत के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ।